औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, हम आईने पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ दफ़ात को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आर्टिकल जो 16 है वहाँ से शुरू करते हैं आगे। मेरी पिछली वीडियोस में हम 15 तक पहुँच चुके हैं। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज्तिमा की आज़ादी अमन व अमा के मफाद में कानून के ज़रिए आयद करदा पाबंदियों के ताबे हर शहरी को पुरअमन तौर पर और असला के बग़ैर जमा होने का हक़ है। यानी कि आप खेल कूद के लिए, आप सियासत के लिए, आप मज़हब के लिए कोई इज्तिमा करना चाहते हैं, लेकिन कानून की जो पाबंदियां हैं और असला वहाँ पे ना हो, आप इज्तिमा करने की आज़ादी है आपको। अगला है जी अंजुमन साजी की आज़ादी। इसके हवाले से मेरा एक पूरा बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल भी है, मज़मून भी लिखा मैंने, एक स्पेशल वीडियो भी है इसकी। पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत अमन आमा या अखलाक के मफाद में कानून के ज़रिए आयद करदा माकूल पाबंदियों के ताबे हर शहरी को अंजुमनें या यूनियनें बनाने का हक़ हासिल होगा। दस्तूर 18वीं तरमीम एक्ट 2010 नंबर 10 बाबत 2010 की दफ़ा 6 की रूह से आर्टिकल 17 की बजाय तब्दील किया गया। अब जो हमने अंजुमन साजी की आज़ादी के आर्टिकल 17 का पहला जो इसका शिक पढ़ी, अब दूसरी शिक पढ़ता हूँ मैं। हर शहरी को जो मुलाजमत पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान की हाकमियत आला सालमियत के मफाद में कानून के ज़रिए आयद करदा माकूल पाबंदियों के ताबे कोई सियासी जमात बनाने या इसका रुकन बनने का हक़ होगा। और मज़कूरा कानून में करार दिया जाएगा कि जबकि वफाकी हुकूमत ये ऐलान कर दे कि कोई सियासी जमात ऐसे तरीक़े पर बनाई गई है या अमल कर रही है जो पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़र है, तो वफाकी हुकूमत मज़कूरा ऐलान से 15 दिन के अंदर अंदर अदालत उज़्मा के हवाले कर देगी, जिसका मज़कूरा हवाले पर फ़ैसला कतई होगा। यानी कि सियासी जमात बनाई जा सकती है अगर बंदा पाकिस्तान की हुकूमत की मुलाजमत में ना हो। इसका तीसरा जो है शेक है आर्टिकल 17 की, हर सियासी जमात कानून के मुताबिक अपने माली ज़राए के माखज़ के जवाब देगी। यानी कि उन्होंने सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ से लिए हैं, फ़ंड्स कहाँ से लिए हैं। इस हवाले से केसेस भी चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये था जी आर्टिकल 17। अब चलते हैं आर्टिकल 18। ऐसी शराइत काबिलियत के ताबे अगर कोई हों जो कानून के ज़रिए मुकर्रर की जाएँ, हर शहरी को कोई जायज़ मशगला या पेशा अख्तियार करने और कोई जायज़ तजारत या कारोबार करने का हक़ है। आर्टिकल 18 सामीन इकराम, नाज़रीन मोहतरम, तजारत, कारोबार या पेशे की आज़ादी देता है, मगर शर्त यह है कि इस आर्टिकल में कोई अमर माने ना हो। अलफ़ किसी तजारत या पेशे को उजरतनामा के तरीक़ाकार के ज़रिए मुंज़बित करने में, या बे तजारत, कारोबार या सनत में आज़ादाना मुकाबला के मफाद के पेश नज़र इसे मुंज़बित करने में, या जीम वफाकी हुकूमत या किसी सूबाई हुकूमत या किसी ऐसी कॉरपोरेशन की तरफ से जो मज़कूरा हुकूमत के ज़ेर निगरानी हो, दीगर अशख़ास को कतई या जुज़वी तौर पर ख़ारिज करके किसी तजारत, कारोबार, सनत या खिदमत का इंतज़ाम करने में। उसके बाद जी 19वां आर्टिकल है आईने पाकिस्तान का, तकरीर वग़ैरह की आज़ादी। इस्लाम की अज़मत या पाकिस्तान या इसके किसी हिस्सा की सालमियत, सलामती या दिफा, गैर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन व अमा, तहज़ीब या अखलाक के मफाद के पेश नज़र या तौहीन अदालत, किसी जुर्म के इर्तिकाब या किसी की इसकी तरगीब से मुतल्लक़ कानून के ज़रिए आयद करदा मुनासिब पाबंदियों के ताबे हर शहरी को तकरीर और इज़हार ख्याल की आज़ादी का हक़ होगा और प्रेस की आज़ादी होगी। उसके बाद जनाब 19 अलफ़ है, आर्टिकल 19 अलफ़, हक़ मालूमात, कानून के ज़रिए आयद करदा मुनासिब तब्दीलियों और ज़वाबत के ताबे हर शहरी
کو عوامی اہمیت کے حامل تمام معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیشن بھی قائم کیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی پبلک ڈاکومنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، حکومت کے کسی منصوبے کے متعلق انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ اس کی کتنی لاگت آئی ہے، یہ کب مکمل ہوا۔ 20واں آرٹیکل کہتا ہے جناب، مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کے انتظام کی آزادی، قانون امن اور اخلاق کے تابع الف ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا۔ بے ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ دوستو آرٹیکل 21 کسی خاص مذہب کے اغراض کے لیے محصول لگانے کا تحفظ، کسی شخص کو کوئی ایسا خاص محصول ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کی آمدنی اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تبلیغ و ترویج پر صرف کی جائے۔ آرٹیکل 22 ہے جی، مذہب وغیرہ کے بارے میں تعلیمی اداروں سے متعلق تحفظات۔ الف کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں حصہ لینے یا مذہبی عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اگر ایسی تعلیم، تقریب یا عبادت کا تعلق اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو۔ بے ہے جی آرٹیکل 22 کا، کسی مذہبی ادارے کے سلسلے میں محصول لگانے کی بابت استثناء یعنی ایگزمپشن یا رعایت منظور کرنے میں کسی فرقے کے خلاف کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ اس کا جی تیسرا ہے قانون کے تابع، اس کا ایک ہے کسی مذہبی فرقے یا گروہ کو کسی تعلیمی ادارے میں جو کلی طور پر اس فرقے یا گروہ کے زیر اہتمام چلایا جاتا ہو، اس فرقے یا گروہ کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے کی ممانعت نہ ہوگی۔ اور اسی کا 2 ہے کسی شہری کو محض نسل، مذہب، ذات یا مقام پیدائش کی بنا پر کسی ایسے تعلیمی ادارے میں داخل ہونے سے محروم نہیں کیا جائے گا جسے سرکاری محصل سے امداد ملتی ہو۔ تو آگے جناب آرٹیکل 22 کا چوتھی شق ہے، اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر معاشرتی یا تعلیمی اعتبار سے پسماندہ شہریوں کی ترقی کے لیے کسی سرکاری ہیئت مجاز کی طرف سے اہتمام کرنے میں مانع نہ ہوگا۔ 23 آرٹیکل نمبر 23 ہے جی، جائیداد کے متعلق حکم، دستور اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، قبضہ میں رکھنے اور فروخت کرنے کا حق ہوگا۔ آرٹیکل 24 جی، حقوق جائیداد کا تحفظ، کسی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔ کوئی جائیداد زبردستی حاصل نہیں کی جائے گی اور نہ ہی قبضے میں لی جائے گی، یہاں تک کہ کسی سرکاری غرض کے لیے یا ایسے قانون کے اختیار کے ذریعے جس میں اس کے معاوضے کا حکم دیا گیا ہو، یا تو معاوضہ کی رقم کا تعین کر دیا گیا ہو، یا اس اصول اور طریقے کی صراحت کی گئی ہو جس کے بموجب معاوضے کا تعین کیا جائے گا، اسے ادا کیا جائے گا۔ آرٹیکل 24 کا یہ تیسرا حصہ ہے جی، اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر حسب ذیل کے جواز پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ الف کوئی قانون جو جان، مال یا صحت عامہ کو خطرے سے بچانے کے لیے کسی جائیداد کے لازمی اصول یا اسے قبضے میں لینے کی اجازت دیتا ہو، یا بے کوئی قانون جو کسی ایسی جائیداد کے حصول کی اجازت دیتا ہو جسے کسی شخص نے کسی ناجائز ذریعے سے یا کسی ایسے طریقے سے جو خلاف قانون ہو حاصل کیا ہو یا اس کے قبضے میں آئی ہو۔ اس کا جیم ہے جی، کوئی قانون جو کسی ایسی جائیداد کے حصول، انتظام یا فروغ سے متعلق ہو جو کسی قانون کے تحت متروکہ جائیداد یا دشمن کی جائیداد ہو یا متصور ہوتی ہو، جو ایسی جائیداد نہ ہو جس کا متروکہ جائیداد ہونا کسی قانون کے تحت ختم ہو گیا ہو۔ اس کے بعد جناب اگلا اس کا پوائنٹ ہے اسی آرٹیکل کا، یہ آرٹیکل جو ہے 24 چل رہا ہے ہمارا، کوئی قانون جو یا تو مفاد عامہ کے پیش نظر یا جائیداد کا انتظام مناسب طور پر کرنے کے لیے یا اس کے ملک کے فائدے کے لیے مملکت کو محدود مدت کے لیے کسی جائیداد کا انتظام اپنے تحویل میں لے لینے کی اجازت دیتا ہو۔ کوئی قانون جو حسب ذیل غرض کے لیے کسی قسم کی جائیداد کے حصول کے لیے اجازت دیتا ہو۔ نمبر 1 جی، اول جو ہے تمام یا شہریوں کے کسی مصرح طبقے کو تعلیم اور طبی امداد مہیا کرنے کے لیے، یا دوئم کہ تمام یا شہریوں کے کسی مصرح طبقے کو رہائشی اور عام سہولتیں اور خدمات مثلا سڑکیں، آب رسانی، نکاسی آب، گیس اور برقی قوت مہیا کرنے کے لیے۔ سوئم ان لوگوں کو نان و نفقہ مہیا کرنے کے لیے جو بے روزگاری، بیماری، کمزوری یا ضعیف العمری کی بنا پر اپنی کفالت خود کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے جی، کوئی موجودہ قانون یا آرٹیکل 253 کے موجب وضع کردہ کوئی قانون۔ اس کا اگلا
پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ ہے آرٹیکل 24 کا. اس آرٹیکل میں محلہ کسی قانون کی روح سے قرار دیے گئے یا اس کی تعمیل میں متعین کیا گیا کسی معاوضے کے کافی ہونے یا نہ ہونے کو کسی عدالت میں زیر بحث نہیں لایا جائے گا. اس کے بعد دوستو آرٹیکل 25 ہے. تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہیں. جنس کی بنا پر کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا. اس آرٹیکل میں مذکور کوئی امر عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے مملکت کی طرف سے کوئی خاص اہتمام کرنے میں مانع نہ ہوگا. 25 سلف یہ بعد میں شامل کیا گیا. ریاست 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مذکورہ طریقہ کار پر جیسا کہ قانون کے ذریعے مقرر کیا جائے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی. یہ جناب ریاست کا کام ہے اور ریاست کے جو سکول ہیں وہاں پر غربا کے بچے صرف پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر جو تعلیم کا حشر ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے لیے حکومت کو لازمی قانون بنانا چاہیے کہ سرکاری افسران اور پارلیمنٹ کے ممبران کے بچے جو ہے وہ بھی سرکاری اسکولوں میں ان کے بچے پڑھیں گے. آرٹیکل 26 عام مقامات میں داخلے سے متعلق عدم امتیاز. عام تفریح گاہوں یا جمع ہونے کی جگہوں میں جو صرف مذہبی اغراض کے لیے مختص نہ ہوں آنے جانے کے لیے کسی شہری کے ساتھ محض نسل، مذہب، ذات، جنس، کونت یا مقام پیدائش کی بنا پر کوئی امتیاز نہیں رکھا جائے گا. 26 کی دوسری شق کیا جی؟ دوسری شق کہ جو پہلی شق میں مذکور کوئی امر عورتوں اور بچوں کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنے میں مملکت کے مانع نہ ہوگا. دوستو 27واں کسی شہری کے ساتھ جو باعتبار دیگر پاکستان کی ملازمت میں تقرر کا اہل ہو کسی ایسے تقرر کے سلسلے میں محض نسل، مذہب، ذات، جنس، کونت یا مقام پیدائش کی بنا پر امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ یوم آغاز سے زیادہ جو ہے وہ 40 سال کی مدت تک کسی طبقے یا علاقے کے لوگوں کے لیے اسامیاں محفوظ کی جا سکیں گی تاکہ پاکستان کی ملازمت میں ان کو مناسب نمائندگی حاصل ہو. مزید شرط یہ کہ مذکورہ ملازمت کے مفاد میں مسئلہ اسامیاں یا ملازمت کسی ایک جنس کے افراد کے لیے محفوظ کی جا سکیں گی اگر مذکورہ اسامیاں یا ملازمتوں میں سے ایسے فرائض اور کارہائے منصبی کی انجام دہی ضروری ہو جو دوسری جنس کے افراد کی جانب سے مناسب طور پر انجام نہ دیے جا سکتے ہوں. مگر شرط یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ملازمت میں کسی بھی طبقے یا علاقے کی کم نمائندگی کی مذکورہ طریقے پر تلافی کی جائے گی جیسے کہ مجلس شورا پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تعین کرے. شق 1 میں کوئی امر کسی صوبائی حکومت یا کسی صوبے کی کسی مقامی یا دیگر حیت مجاز کی طرف سے مذکورہ حکومت یا حیت مجاز کے تحت کسی اسامی یا کسی قسم کی ملازمت میں اس حکومت یا حیت مجاز کے تحت تقرر سے قبل اس صوبے میں زیادہ سے زیادہ 3 سال تک سکونت سے متعلق شرائط عائد کرنے میں مانع نہیں ہوگی. آرٹیکل 28 ہے جی. آرٹیکل 251 کے تابع شہریوں کے کسی طبقے کو جس کی ایک الگ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو اسے برقرار رکھنے اور فروغ دینے اور قانون کے تابع اس غرض کے لیے ادارے قائم کرنے کا حق ہو. زبان، رسم الخط اور ثقافت کا تحفظ. دوستو یہ 3 ویڈیوز میں نے آپ کی خدمت میں فنڈامنٹل رائٹس پیش کر دیے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ ہمارے آئین پاکستان کی جو ہے روح ہے اور یہ قرآن مجید سے اخذ کیے گئے ہیں. میرا یہ جو لیکچر ہے، گفتگو ہے، آسان فہم اردو میں اس لیے دیا گیا کہ قانون کے طالب علم اور دوسرے جو مقابلے کے امتحان میں یا صحافی حضرات ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، کالم نگار ہیں، ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اپنے ساتھی صاحبزادہ محمد احمد رضا کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.